रुको रुको, मैं आता, मतलब ये क्या है, ये क्या अंदाज है ये? आप आलिम दीन है, सैयद आलिम दीन है, आपने कुरान और सुन्नत की बात करनी होती है, ठीक है ना जी? लो 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 समो, मतलब ये क्या बात है? सब अपने बाबे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा औसत दर्जे का कोई कमेडियन है। The damage has been done. आप अपनी अकल के घोड़े, मैं बड़े माजरत के साथ ही कह रहा हूँ, आप अकल के घोड़े दौड़ा के, आप क्योंकि इंजीनियर हैं तो आप 2 जमा 2 करते हैं ना, आपका माइंड साइंटिफिक माइंड है। इंजीनियर साहब, ये मैं शुरू में भी कहूँगा, आखिर में भी कहूँगा, आपका जो अंदाज है ना गुफ्तगू का, वो अंदाज एक जय्यद आलिम दीन का अंदाज नहीं है। मुझे अक्सर ये फीलिंग आती है कि जिन मौज़ूआत पे उनकी ग्रिप नहीं है, वो उन मौज़ूआत में भी बड़े एरोगेंट और कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होते हैं। एक आलिम का काम ये है कि वो अवाम की सतह पर मुकालमा नहीं करता, वो उनकी भी सतह को बुलंद करता है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्योंकि यूट्यूब के व्यूज ऐसे आते हैं, फेसबुक के व्यूज ऐसे आते हैं, टिकटॉक पे रील ऐसी बनेगी, लोगों को मजा आता है सुनने में, या लोगों को मजा आएगा तो मैं उनके दर्जे पे आ जाऊँ। आलिम बुलंद मयार पे अपनी ऑडियंस को लेके जाता है, ना कि वो उनकी सतहियत पे आ जाता है। बरेलवियों और देवबंदियों को लड़ाने वाला, अल मुहन्नद अल मुफन्नद और हसामुल हरमैन, ये उनका एक कोल्हू का बैल की तरह ना वो चल रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ना उनको शायद 1 महीने की 2 महीने की ना सोशल मीडिया ब्रेक भी लेनी चाहिए। क्या वो नाराज हो तो नाराज हो भी जाए, वो तो पहले भी होते ही हैं, सबसे नाराज है तो हमसे भी हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि मैं बरेलवी था, जी बरेलवी था, मैं सारी उनकी, फिर कहते हैं मैं देवबंदी हुआ, फिर कहते हैं मैं अहलुल हदीस हुआ, कि आपको उन्होंने लक़ब भी दिया था मॉडर्न सूफी। जी मॉडर्न सूफी और इस तरह की बातें। इनका जो एक पेट मौजू है वो बरेलवी और देवबंदी इख्तलाफात के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि जी देखें आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हसामुल हरमैन ने की, और उन्होंने इस तरह से दीगर फिरकों को ऊपर ये फतवाबाजी की, ठीक। और उलमाए देवबंद ने उनके जवाब में किताब लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद। अच्छा, एक बात मैं आगाज़ में कहना चाहता हूँ, इंजीनियर साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अल्लाह ताला उनके हसनात को कबूल करे, अली भाई, वो एक दीन के तालिब इल्म है, हम उनका एहतराम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारा उनसे नजरियाती इख्तलाफ है। जी बिल्कुल, उन्होंने रिप्लाई किया और उन्होंने 2 दफ़ा रिप्लाई किया। अक्सर इंजीनियर साहब फरमाते हैं कि जब आप उलमाए कराम से बहस करते हैं ना, तो वो जब उनके पास इल्मी जवाब नहीं होता तो वो ज़ातियात पे आ जाते हैं। तो इंजीनियर साहब से भी मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा कि वो भी ज़ातियात पे आ गए। उन्होंने पहला जुमला ये कहा, दाढ़ी मुन्ना एक लॉन्च किया है उन्होंने चैनल ने, जी मेरा ये खुलिया है मॉडर्न सूफी, मतलब जो भी है इसमें अल्लाह ताला मुझे सीधी राह पे रखे, बेहतर करे, हमें मजीद शरीयत के करीब करे। तो उन्होंने पहला टैग ये किया, और आज भी वो पहला टैग ये करेंगे कि जी देखेंगे खातून के साथ बैठा हुआ है। तो जी ये पॉडकास्ट के फॉर्मेट में हम बैठे हुए हैं। क्या अच्छा ना होता कि आप जो जैसे बाबों का तस्वर आपने दिया, बाबों को चैलेंज किया आपने, आप उसके बजाय सिर्फ इल्मी काम करते, आप जो है वो दावत का काम करते, बाबों को टारगेट ना करते। ये उसी तरीके से है मलिक साहब, आप मुझे कहें कि आटा गूंदना हेल्दी क्यों है? ये हो ही नहीं सकता कि जब आप एस्टेब्लिश सिस्टम में आके कुरान और सुन्नत पेश करें तो जो कल्ट प्रोड्यूस है ऑलरेडी मजहबी पेशवाओं का, तो उनसे ऑटोमेटिकली आपको टकराना पड़ जाएगा। मैंने जाके इनको टक्कर नहीं मारी, इन्होंने मुझे टक्कर मारी है। हमने 2008 में रिकॉर्डिंग शुरू की, 2015 तक ऑलमोस्ट 7 साल, बल्कि आप इसको भी और आगे ले जाएं, तकरीबन 8-9 साल तक हमने कभी किसी आलिम की तस्वीर भी नहीं लगाई थी थंबनेल के ऊपर। बल्कि थंबनेल तो 2016-17 में हमने लगाने शुरू किए। जब उलमा ने मुझे कादियानी कहा तो फिर मैंने इनकी तस्वीर लगा के इनको जवाब देने शुरू किए। मैं तो बड़े तरीके से चल रहा था। ये बाबे की टर्म भी एक मिसबाई साहब आलिम दीन है सियालकोट के, उन्होंने कहा कि तुझे क्या पता बाबा क्या होता है, बाबा जो है वो अपने अंदर ही एक वखरा ही उसका एक जहां होता है। तो बाबा तो उन्होंने यूज किया, तो मैंने उनसे मुस्तार लिया ये नेगेटिव वर्ड। लेकिन ये जो कहा गया कि लोगों के झूठे खुदाओं को भी बुरा मत कहो कि तुम्हारे सच्चे खुदा को बिल्कुल बुरा सही न बात कह है दे। जी, हम इसके तो साथ आप अगर उनकी इस तरीके से उनको, मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं इनको अपने खुदा का मानने वाला समझता हूं। या तो हो ना ये हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, तो फिर ये आयत फिट होगी जो आपने आयत तिलावत की। ये आयत जो है ये है नॉन मुस्लिम के बारे में, ठीक, मुसलमानों के बारे में ये नहीं है। मुसलमानों में कोई घुस के दीन के साथ गद्दारी करे, इसको आप मिसाल से समझे। इंडियन फौजी अगर पकड़ा जाएगा ना, उससे यूएनओ के तहत अमान भी मिलेगी, कुलभूषण को मिला ना। लेकिन अगर कोई मुसलमान फौजी पाकिस्तान का हो तो वो तख्ते-दार पे, हम भी एटॉमिक एनर्जी के दायरे में थे, तो डेथ पेनल्टी है राज लीक करने के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि हम इनके अपने हैं। जो हमारे अपने हैं ना, उनके ऊपर फतवा लगेगा। उनको हम ये नहीं कहेंगे तुम्हारे खुदाओं को, तुम तो हमारे खुदा को कैश करवा रहे हो भाई। नॉन मुस्लिम्स के साथ जब हम बात करेंगे तो हम उस डिग्निटी का ख्याल रखेंगे। क्या एक वजह ये तो नहीं कि आप खुद भी जो है एक खास मसलक के पैरोकार थे, तो उसके बाद आपके अंदर रिजेंटमेंट, गुस्सा, उसकी बुनियाद ये है कि आप मुखालिफ हो गए? अगर गुस्सा आया होता तो सबसे पहले तो मैं उस मसलक के बारे में ये कहता कि इनको चंदा ना दो, इनके पीछे नमाज ना पढ़ो, मैं कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाता। ये आप जिस एकेडमी में बैठे हैं ना, इसका भी अच्छा खासा किराया है और बिजली का बिल है, और ये हफ्ते में सिर्फ इतवार वाले दिन खुलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। नमाज हम भी मस्जिद में पढ़ते हैं, हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं। और अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि घर में नमाज नहीं पढ़नी, जो आपको करीब मस्जिद लगती है उसमें नमाज पढ़ें। मुझे बताएं, इतनी टॉलरेंस इनके अंदर है। किसी मसलक की मस्जिद में नमाज आप जाके पढ़ लेंगे? मैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया की मसाजिद में ना सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ बल्कि वीडियोस मौजूद हैं इसकी। तो फिर आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो नजरियात है जिस पे लोग बात करते हैं,
وہ کہتے ہیں جی کہ ایک نظریاتی جو ہے امامت کے لیے بھی ایک نظریہ ہونا ضروری ہے، اس کا نظریہ مخلص، اس کا نظریہ توحید پر مبنی ہونا چاہیے۔ جی توحید پہ ہے، اللہ کا شکر ہے جو کامن ٹرمز ہیں نا جی، جو قرآن میں آیا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، پہلی چیز توحید ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ حج عمرے کے لیے ہم بھی وہیں پہ جاتے ہیں جدھر باقی مسلمان جاتے ہیں، نماز میں ہم فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں جس طرح باقی پڑھتے ہیں، ظہر کے 4 پڑھتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ملک صاحب ایسا نہیں ہے جس میں ہم تفرد کا شکار ہوں۔ غامدی صاحب کی تو آپ 5-6 باتیں نکال لیں گے کہ وہ نزول عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ پردے کے قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مرتد کی سزا کے حوالے سے یہ موقف رکھتے ہیں، وہ رجم کی سزا کو نہیں مانتے۔ میں نے اپنے مخاطبین علماء سے کہا کہ میری ایک بات ایسی بتاؤ جو 1400 سال میں کسی نہ کسی کا وہ نظریہ نہ رہا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بعض معاملات میں سمجھتا ہوں کہ امام شافعی کا موقف زیادہ بہتر ہے، وہی مودودی صاحب نے بھی کیا ہے۔ تفہیم القرآن میں لوگ کہتے ہیں جی مودودی صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، وہ سارے ائمہ کی رائے لکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں امام کی رائے اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے، اور وہ بھی اکثر چیزیں آبسلیٹ ہیں۔ آج کے دور کے مسائل کا پرانے اماموں سے لینا دینا نہیں، کتبین پہ نماز، انتقال خون، ٹھیک، اعضاء کی پیمند کاری، ٹرین میں نماز، ہوائی جہاز میں نماز، یہ تو آج کے لوگ بتائیں گے۔ بزرگان دین کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ احترام کم کرتے ہیں۔ کسی حد تک وہ صحیح کہتے ہیں کہ میرے انداز کے اندر ایسی سختی موجود ہوتی ہے، لیکن اس میں مجرم یہ ہے جب ہم انہیں کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی ہوگی، دعا بھی اسی سے مانگی جائے گی، یہ آگے سے ہمیں سلطان بہو کا شعر سنا دیتے ہیں، سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتھے مچ وی نہ بہندے ڈردے ہو۔ وہ کہتے ہیں جی سلطان بہو تو عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے تھے، اب کہتے ہیں اللہ سے مانگو۔ پھر الٹیمیٹلی یہ بزرگوں کو ہمارے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یار ان کی طرف غلط تعلیمات منسوب ہوں گی، لیکن پھر بھی اگر تم کہتے ہو کہ دلیل یہ ہے تو ہم کہتے ہیں بھی تمہارے بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لیکن کیا یہ حکم نہیں ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، بے شک آپ کے مخالفین ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ فرمایا گیا تم اس سے بہتر وہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق بالکل اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے انہوں نے قادیانی کہا، مجھے انہوں نے مرتد کہا، یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہا، کسی نے کہا ایران سے فنڈنگ آتی ہے، کسی نے کہا سعودیہ سے فنڈنگ آتی ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے مخالفین کے نام بھی، آپ دیکھیں مفتی طارق مسعود لیکن صاحب، آپ نے بھی کہا نا بابے شابے کچھ نہیں، وہ تو بابے تشائی کوئی نہیں، وہ آدھی بات ہے، یہ پوری بات پڑھیں نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تشائی کوئی نہیں، پوری بات پڑھیں۔ اور دوسرا یہ ان کا عقیدہ ہے، آپ نے اور ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ بڑے سے بڑا بابا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، یہ سنا ہے نا؟ تو یہ یہی کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تے بابے شاہی کوئی نہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں۔ میرا نعرہ تو زیادہ سافٹ ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دکانداری تھی بابوں کی، آپ نے بھی ایک دکان سجا لی ہے۔ میں نے اگر دکان سجائی ہے تو دیکھیں بابوں نے جب سجائی تو انہوں نے چندہ بک کھولی، آج کہتے ہیں جی بابا جی پال رہے ہیں، بابا جی چندہ لیتے ہیں اس میں سے آپ کو پال رہے ہیں۔ آج آپ چندے بابوں کے بند کریں، مزارات کے اوپر آپ کو صفائی کرنے والا بھی نہیں ملے گا، تو بھائی میں نے تو کوئی چندہ نہیں لیا ہوا۔ بابوں والی کوئی ایک خامی میرے اندر ثابت کرے اور میری کوئی ایک خوبی ان کے اندر ثابت کرے۔ کیا چندہ لینا حرام ہے؟ نہیں، جائز ہے، لیکن چندہ آپ نے لینا ہے دین کے کاموں کے لیے، اور آپ نے طے کیا کہ میں سبسسٹنس لیول پہ لائف گزاروں گا، لیکن مرنے کے بعد آپ اتنے ایسٹ چھوڑ کے جاتے ہیں، تنخواہ آپ کی ڈکلیئر 30,000 ہے، خرچہ آپ کا روزانہ کا 30,000 ہے۔ لیکن اگر کوئی عقیدت میں آ کے شاہ مدکشی صاحب کی خدمت میں نذرانہ پیش کر دے، اس پہ آپ کو اور مجھے اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے مسلمان اتنے گر چکے ہیں کہ جو آلریڈی رجے ہوئے لوگ نے انہوں نے کھلانا چاہتے ہیں اور غریبوں کے اوپر نہیں لگانا چاہتے تو ٹھیک ہے، گر جائیں۔ آپ بزرگان کی کرامات کو نہیں مانتے؟ میں کرامات کو مانتا ہوں، جو کرامت کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ قرآن پاک میں کرامت رپورٹ ہوئی ہے، 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکاف کو سلائی رکھا ہے۔ اسی طریقے سے تخت بلقیس لے آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی موجود ہے، اور کئی واقعات ہیں۔ کرامات کو ہم مانتے ہیں، کرامت کو جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ آج کے کسی بابے یا کسی بزرگ کی کسی غلطی کو کسی بزرگان دین یا جو دنیا سے چلے گئے اولیاء اللہ، ان کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن جب ان کے کسٹوڈین کہیں نا کہ یہ غلطی نہیں ہے پھر تو جوڑا جائے گا نا۔ اگر ان کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ معرفت کی بات ہے تو ہم پھر سامنے رکھیں گے یہ قرآن و سنت ہے اور تم یہ معرفت کی بات بتا رہے ہو۔ توحید کی بات ان کو للکارے بغیر نہیں ہو سکتی تھی؟ للکارے بغیر تو توحید نہیں ہوتی جی۔ توحید تو حضرت نوح علیہ السلام سے لوگوں نے نہیں سنی، 950 سال تک رہے ہیں اور 100 سینچری پوری نہیں کر سکے نوح علیہ السلام۔ کیوں؟ ان میں کوئی نقص نہیں تھا، ماننے والوں میں نقص تھا۔ کئی نسلیں
چلے گی. اور یہ میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا دوں, صرف نوح علیہ السلام 950 سال تک رہے ہیں, اس دوران 9 نسلیں مر کے نہیں آئی تھی. یہ نہیں کہ سالوں کی عمریں اتنی تھی, اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ میں نے ان کا تجربہ کر لیا, ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا. آپ پہ اکثر الزام لگتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں. اکثر نہیں, ابھی یہ بات کرنی شروع کی ہے, پہلے تو نہیں ان کو لگتا تھا. کیوں؟ پتہ نہیں کیوں لگنا شروع ہو گیا. میں تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے والا نہیں رہا, اللہ کا شکر ہے. اور جن لوگوں نے کام کیا تھا نا, آج ان لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے. ہم نے نہ پہلے کیا نہ اب کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر کل کو کوئی اور رجیم چینج ہوئی تو ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے پہلے بھی یہیں بیٹھے ہوئے. کہیں ایسا تو نہیں آپ کینٹ میں بیٹھے ہیں, لوگ اس لیے اسے جوڑ دیتے ہیں کہ کینٹ میں آپ- تو میں 2021 میں شفٹ ہوا ہوں جی, اور یہ کرایہ دے رہے ہیں ہم. اور ادھر بھی ہمیں شروع میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑی ہے, ہمیں پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. ہم نے پھر ریکویسٹ کر کے جگہ لی ہے, اور سامنے ہمارے فوج کا بھرتی دفتر ہے, اور مہربانی ہے انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے. ورنہ تو یہاں پہ وہ اس ٹاپ فلور کے اوپر ظاہر سیکورٹی ان کی کمپرومائز ہوتی تھی, انہوں نے اجازت دے دی ہے. باقی اگر وہ کوئی سپورٹ کر رہے ہوتے تو بھائی چندہ مجھے کوئی دیتے, میں ان سے کوئی چندہ لیتا. ہم تو اپنی جیب سے کھلا رہے ہیں سب کو, اور یہاں پہ خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں. فوجی مداخلت ہوتی رہی ماضی میں بھی, کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ یہ فوجی مداخلت یا آئینی مداخلت جوڈیشری کی طرف سے ہو, ہم تو اس کو آئین کی روح سے غلط سمجھتے ہیں. جب جمہوریت ناکام ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ دوبارہ جمہوریت, اور کوئی سولوشن نہیں ہے نا جی. اگر آپ کہیں گے کہ ایک ایف اے پاس بندہ جو کورس کر کر کے جنرل کے عہدے پہ پہنچ گیا ہے, اس کا انٹلیکچوئل لیول زیادہ ہے, تو پھر میں تو ڈیمانڈ کروں گا کہ ایٹامک انرجی کے چیئرمین کو جو ہے ماشاء اللہ لگا کے حکومت اس کے والے ہونی چاہیے. پھر وہ تو زیادہ انٹلیکچوئل آدمی ہے. دیکھیں بہادر محمد کہاں لے گیا ملیشیا کو, پہلے ملیشیا کیا تھا, پڑھے لکھے لوگ اوپر لے کے گئے ہیں. اسی طریقے سے آپ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھیں. لیکن کیا یہ جنرلوں کے بارے سے مسکنسپشن نہیں ہے, ایک ایف اے کرنے کے بعد پھر انہیں بی ایس کرنا ہے, پھر وار کورس کرنے ہیں, پھر چلو وہ اسٹاف اپنے کالج کورس کر کرنا رہے ہے. ہیں, لیکن ان کا ایکسپوئر وہ نہیں ہے جو باقی لوگوں کا ہے, اور وہ ایک محدود لمیٹڈ دائرے کے اندر ایکسپیرینس رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو عوام کے اندر رہتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کو ریئل ٹائم پرابلمس بھی پتہ ہوتے ہیں, اور وہ بولڈ ڈیسیژن بھی کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر مشرف صاحب ہوتے نواز شریف صاحب کی جگہ تو 98 کے دھماکے ہونے تھے, اس نے تو کمپرومائز ہو جانا تھا. بعد میں جو ایک فون کے اوپر لیٹ گیا, اور وہ بقول عمران خان صاحب کے کہ جی ہمیں تو شاید منافع تو $20 ارب کا ہوا, نقصان ہمارا $100 ارب کا ہو گیا, 80,000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے اور باقی لوگ, تو ہمیں اس جنگ سے کیا ملا؟ آپ بڑی نرم نرم باتیں اپنے یہاں کرتے ہیں اپنی اکیڈمی کے اندر, لیکن ٹی وی پہ بعض کا لگتا ہے کہ آپ بڑے کرخت قسم کے آدمی ہیں, بڑے غصے والے آدمی. کوئی مثال رکھیں. کوئی میں نے دیکھے کئی آپ کے کلپس جس میں آپ بڑے غصے کا اظہار کر رہے ہیں, چہرے پہ بڑی آپ کی کرختی ہوتی ہے. کرختگی نہیں ہوگی, میرا خیال ہے سیریسنس ہوگی. وہ منصور علی خان صاحب سے بھی اگلے دن سوال ہوا کہ آپ جو اپنا ولاگ کرتے ہیں اس میں مسکراتے ہوتے ہیں, اور جو آپ پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں تو آپ کی یہ چیز بھی ملی ہوئی ہوتی ہے. اور واقعی میں نے نوٹ کیا ہے, وہ پھر انہوں نے پکچر خود چلائی, وہاں وہ ظاہر ہے کہ ایک ڈیکورم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو پرسنل ڈسکشن میں اگر میں تو بڑی جولی طبیعت والا ہوں, بڑی کھل ڈل کے بات کرنے والا. لیکن آپ کے اندر غصہ کس چیز کا ہے؟ نہیں, غصہ نہیں ہے, یہ میرا انداز ہے, ایک نیچرل انداز ہے. یعنی جو چیز میری نیچرل انداز والی ہے اس کو میرا نیگیٹو پوائنٹ بنا کے پیش نہ کیا جائے. اور جو لوگ معصوم سی شکل بنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے اخلاق والے ہیں, تو وہ نیچرل ویسے ہیں. مثلا میں ندیم ملک صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. ندیم ملک صاحب اگر اتنے نرم مزاج میں, تو اللہ نے ان کو بنایا ایسے ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ان کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیں عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ, تو ظاہر ہے وہ تھوڑے اگریسو سٹائل میں, اب دیکھیں ٹی وی بیٹھتے تھے, تو سٹائل پہ بات نہیں ہونی چاہیے, علمی ڈسکشن ہونی چاہیے. سیدنا ابوبکر عمر کا مزاج ایک نہیں تھا. حضرت عمر بات پہ کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں. اس کی وجہ سے ہم حضرت عمر کو کریٹیسائز نہیں کرتے. ہاں, ولگر لفظ نہیں ہونا چاہیے, الفاظ کا چناؤ اچھا ہو, اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے الفاظ اچھے. آپ مانتے ہیں باادب بامراد ہوتا ہے؟ جی, رسول اللہ کا ادب کریں گے, جو رسول اللہ کا ادب نہیں کرے گا اس کا ادب کوئی ادب نہیں. نہیں, لیکن آپ مانتے ہیں باادب بامراد ہوتا ہے؟ جی, نبی علیہ السلام کا ادب. اچھا, اسلام میں آپ مانتے ہیں اخلاق کی اہمیت ہوتی ہے؟ بالکل ہے اخلاق کی اہمیت. آپ ہمارے دین میں ہے کہ جو یہ میری بھی آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ ہم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو. یہ صرف کافروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. ہاں, لیکن کہیں وہ آپ کے سچے خداؤں کو جھوٹا نہ جی جی, کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کبھی نہیں کہنا چاہیے. جس طرح کہ انڈیا کا فوجی جب غداری کرے گا اسے UN والے حقوق ملیں گے, پاکستان کا فوجی جب غداری کرے گا تو ٹانگا جائے گا. لہٰذا مولوی اگر اسلام کے ساتھ غداری کرے گا وہ ٹانگا جائے گا. کافروں کے جھوٹے خداؤں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ مولوی ہمارے خدا کے ذریعے ہمیں ڈیسیو کر رہا ہے, ہم اسے بتائیں گے کہ تو فراڈی ہے. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آپ نے دو چیزیں ابھی میں نے نوٹ کی, ایک ذکر کرتے ہوئے آواز آپ کی اتنی اونچی, اور دوسرا فراڈیا. کیا چیز؟
اس کے دوسرے لفظ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, مجھے یہ تو غلط ہے. اس سے بڑے الفاظ نہیں, فراڈ دین کے ساتھ جو فراڈ کرے اس سے بڑا کوئی فراڈ ہی نہیں ہے. مجھے منافق کہنا چاہیے تھا, میں نے یہ نہیں کہا فراڈی کا. مفتی تک باقی آواز اونچی کرنا, دیکھیں اہل علم کے ہاں جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے نا, آواز اونچی کرنا یا یہ لفظ جو استعمال کیا اسے آپ ڈکشنری میں چیلنج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ڈکشنری سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جو دین کو بگاڑ کے پیش کرے قرآن و سنت کی روح سے, وہ منافق ہے, وہ فاسق ہے. میں نے فراڈیا تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا, وہ کذاب ہے. تو ٹیکنیکلی ڈسکشن اس میں اب آواز نہیں ہوگی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی تو داڑھی نہیں ہے, میں کبھی بھی نہیں ایسے کروں گا. لہٰذا ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی بندہ کوشچن کرے علمی بات کرے. آواز اونچی ہوگی, یہ میرا رائٹ ہے, میں اونچی آواز کروں گا کیونکہ میرا بولنے کا سٹائل یہ ہے. میں عام لیکچرز میں بھی ایسے طریقے سے بولتا ہوں. نیچی آواز میں بھی لاجک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے, دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ کا حق ہے جو آپ کریں. آپ مجھے بتائیں, حضرت عمر کی جو طبیعت تھی غصے والی, اس کی وجہ سے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی یا ان کی دین کے لیے خدمات ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں ویسے کہہ بتا رہا رہا ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. نہیں ہوتی نا, نہیں ہوتی. ہاں, تو ہر بندے کی طبیعت ہے. اب اگر آپ حضرت عمر کو یہ کہیں کہ تم ابو بکر کی طرح دھیمے ہو جاؤ, تو ایسا ہو نہیں سکتا نا. اللہ نے ان کو ویسا بنایا نہیں ہے نا. حضرت عمر کو علیحدہ بنایا, اور حضرت عمر نبی اسلام کی صحبت میں رہ کے بھی ابو بکر نہیں بن سکے. ان کی طبیعت کی وہ سختی رہی. اچھا, میرا رک جائے, ہاں جی نہیں, اچھا. حضرت عمر بات بات پہ رسول اللہ کی مجلس میں, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ تلوار پہ ہاتھ رکھتے تھے, یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیں. تو کیا یہ اخلاقیات میں آتی ہے چیز؟ قطعاً نہیں آتی, بالکل نہیں آتی. رسول اللہ کی موجودگی میں تو بالکل نہیں آتی. لیکن وہ اپنی طبیعت سے مجبور تھے. تو میں تو 1400 سال بعد ہوں, میں نے تو اتنا بڑا دین کا بگاڑ دیکھا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے میں حضرت عمر سے بہت نرم ہوں. میں نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں رکھا. میں اپنی زبان کی نوک سے علمی دلائل کے ذریعے مقابلہ کرتا ہوں. میں کبھی نہیں کہتا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. خود میں 6 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اپنے اوپر بلکہ 7 دفعہ کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے میں پیسیو ریزسٹنس کے اندر بلیو رکھتا ہوں, علمی دلائل سامنے رکھتا ہوں. لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے نا کہ نبی سے اونچی آواز نہ کرو. رسول اللہ کی موجودگی میں بالکل نہیں کریں گے. ہاں بالکل نہیں کریں گے. تو اس سے کچھ اور مطلب بھی تو نہیں, کوئی مطلب نہیں نکلتا. وہ تو تعریف ہے قرآن کی, پھر اگر کوئی مطلب نکالتا ہے تو تعریف ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور اب اگلی بات بھی میں کروں. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ بیٹھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آپ کے غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ سٹائل صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث میں یا میرے اندر تھا یا ڈاکٹر سرار کے اندر تھا. یہ سنت سٹائل ہے, ممبر کا تقاضا ہے. بڑی ویسے سلیکٹیو سنتے ہیں آپ نے, اپنے جو سوٹ کرتی ہیں ساروں کی سنتے ہیں. نہیں, ساری سوٹ کرتی ہیں اللہ کے فضل. اچھا, مفتی تقی دیکھیں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا آپ کی داڑھی نہیں ہے. مولوی تو فوراً اس پہ آتا ہے. میں نے آپ کو دیکھیں نماز کے وقت کہا کہ اگر آپ امامت کروائیں گے تو میں آپ کے پیچھے 4 پڑھوں گا. میں نے کہا نا 2 پڑھیں گے, یعنی مطلب نہیں, میں 4 پڑھوں گا, 2 آپ پڑھ کے اسلام پھیریں گے. اچھا, تو آپ نے اس وقت نہیں سوچا کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ امامت کروائیں. اچھا, ابھی وہ میں اسی پہ میں نے غامدی صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کو امامت کے لیے آگے کیا, وہ آگے نہیں ہوئے, انہوں نے مجھے آگے کر دیا. اچھا, یہ تو میں تو اللہ کے فضل سے اتنا اوپن مائنڈ ہوں قرآن و سنت کے دلائل میں. اپنی مرضی کی نہیں, اپنی مرضی کا ہوتا تو میں اس پگڑی اور داڑھی کے بغیر کسی کو مولوی نہ مانتا. اچھا, یہ میں اس پگڑی اور اس داڑھی کے بغیر کوئی مولوی نہ مانتا اگر میں اس طرح کا تنگ ذہن ہوتا. میں بہت کھلے ذہن والا انسان ہوں. چلو, اللہ جو آپ نے کہا نا کہ اپنی مرضی کی سنتے مانتے ہو, میں اللہ کے فضل سے ہر وہ سنت مانتا ہوں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے, اور ساری سنتیں فائدہ مند ہیں. ہاں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگلی بات کروں گا نام لیے بغیر کہ ہمیں دین کے فراڈی پیشواؤں نے یہ باتیں نہیں بتائی تھیں. انجینئر نے آ کے کتابوں سے نکالی ہیں, وہ کہتے ہیں انجینئر کہاں سے باتیں کرتا ہے. مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا, جس طرح ہم کہتے ہیں آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں آپ نے 1.5 لائن کا حلف لیا ہے کاکول میں کہ میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا. اب جب ہم ان کو اس کے اوپر آر دلاتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ یار تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آئین کو تبدیل کر دیں. یہاں پہ بھی ہم بات کریں کہ یہ نہ کریں کہ جی مرضی کے لے رہے ہو. بھائی میں نے حدیث پیش کی 2005, یہ امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنی, اور امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر سے سنی, اور آگے بیان کی. میں تو رسول اللہ کی آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشن بتا رہا ہوں, مرضی کی سنت نہیں. ہم اللہ کے فضل سے جو بھی قرآن و سنت میں ہے اسے من و عن قبول کرتے ہیں, سلیکٹیو نہیں کرتے. کیوں آپ اتنی سخت کیوں تنقید کرتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی ہوں, طارق مسعود, جنرل بات نہیں کرنی, اسپیسیفک. طارق مسعود صاحب پہ نہیں, کوئی اسپیسیفک بات نکالنی ہے کہ کیا ہے, کس ٹاپک کے اوپر ہوئی. یعنی آپ ہاں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. ہاں جی, سخت فکرے آپ کستے ہیں, سخت یہ جنرل تذیق کا پہلو لگتا ہے. جنرل ہے, اسپیسیفک بات نہیں, تذیق کا پہلو لگتا ہے آپ جب بھی گفتگو کر رہے ہو. نہیں, کوئی اسپیسیفک مثال کے طور پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا ہے ہی کوئی نہیں, کوئی شک ہی نہیں. اگلے لکھنے کی ضرورت تھی. ہاں, اس لیے تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ کس کو میں کہہ رہا ہوں,
यानी ये आप फिर नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि मैं किसको कह रहा हूँ? नहीं मैं बता रहा हूँ ना कि आप मुझसे पूछे ना कि मैं किसको कह रहा हूँ। देखिए ना, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जो ले मैंने वो तो उस कोई नहीं, ले मैंने तो कबूल किया है भाई, कोई बाबे वाला आता है मिसाल के तौर जी, तो पहले ही आपसे मुतनफर हो जाएगा, मेरे बाबे दी तेरे बाबे दी तशाई कोई नहीं। जो बंदा इस बात से मुतनफर होता है ना कि वो बाबों को रसूलुल्लाह के मुकाबले में कोई चीज समझता नहीं, है, कोई कौन समझ तो सकता बस है? बात खत्म हो गई। क्यों कौन मुतनफर समझ होगा? सकता आप मुझे कहें कि इंजीनियर तो रसूलुल्लाह के मुकाबले पे कोई शय नहीं, हाँ। तो मैं खुश होऊंगा, नहीं, तो बाबे भी खुश होंगे इस आप बात से। क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हाँ, ये मैं बता दूं चलते इसकी वजह हैं? क्या है। हाँ। उसकी वजह है कुरान में आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत भी अल्लाह की होगी, दुआ भी उसी से मांगी जाएगी। हम ये जब ये कहते हैं ना, तो ये आगे से सुल्तान बाहू का शेर पढ़ते हैं, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थर के हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए अपने शेरों में पुकारा है सुल्तान बाहू ने। हम इन्हें आयत पेश करते हैं, ये हमें शिरकी अशार पेश करते हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के मुकाबले पे तुम्हारे बाबों की कोई हैसियत नहीं है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये एग्रीड अपॉन इनका अकीदा भी है। मैं आपको अभी बताता हूं, स्लोगन के तौर पर सारे फिरके ये बात करते हैं कि बड़े से बड़ा भी कोई बुजुर्ग हो, किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं। ये आपने बात सुनी भी है जी, सुनी। हाँ, अब आपने इस पे कायम रहना है। और मैंने अब आपसे अखलाकियात पूछनी है, क्या ये अखलाकियात है कि सहाबी का घोड़ा जो जानवर है, आप किसी बुजुर्ग को उस जानवर से और उसके कदमों से लगी हुई खाक से बदतर कहें? बिल्कुल नहीं। जामिया तिर्मिज़ी और इब्न माजा में हदीस है कि मुमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है। हमारे नजदीक ये अकीदा फ्रॉड है कि कोई मुसलमान किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक से क्या गुजरे। नहीं, वो मोमिन है, वो जानवर है। जानवर और मोमिन बराबर नहीं हो सकते। इसको आपने हजम किया हुआ था। मैंने तो जानवर की बात नहीं की। आप कहते थे कि सहाबी के घोड़े की कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल बुजुर्ग तशाई कोई नहीं। फ्रॉड के ऊपर मबनी आपने एक्सेप्ट किया था। मेरा तो बड़ा सॉफ्ट है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, नबी के मुकाबले पे कोई बाबा शाही कोई नहीं। आप क्या कहते थे कि एक जानवर, उसके भी कदमों की खाक, बल्कि वो खाक जो नथनों पे बैठे वो बुजुर्गों से अफजल है। तो ये तो आप कह रहे थे। मैंने तो आपके वो फ्रॉडी पेशवाओं को, फिर मैं वो बात करूंगा, फ्रॉडी पेशवाओं को एक्सपोज कर दिया कि तुम तो फ्रॉड कर रहे थे। मैंने तो सही नारा बताया है, मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे शाही कोई नहीं। कुरान करीम किताबें ला रहे हैं। आज तो कुरान पाक है और आज इंजीनियर साहब हैं जो कुरान पाक की दावत को लेके चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 18 से 24 की। ये इंजीनियर साहब जी इमामों के, उलमाए कराम के, उलमाए दीन के बगैर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बन सकता था? नहीं, हम तो उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, एक काउंटर क्वेश्चन समझाने के लिए कि 1824 में मैं वहां जाऊं और यहां सब 4 मुसल्ले मुझे नजर आए और एक न्यू मुस्लिम की हैसियत से मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इस्लाम कौन सा है। आप ये कहेंगे चारों इस्लाम है, तो मैं कहूंगा भाई आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कहां से की? कि एक बंदा ये कह रहा है कि ये माइक है, दूसरा कह रहा है कि ये जनाब गाड़ी है, तीसरा कह रहा है नहीं ये मोटर बाइक है, आप देखें ये उसकी टांग भी नजर आ रही है। और आपके चारों भाई एक वक्त दुरुस्त है। नहीं, एक ही दुरुस्त है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद लोगों की राय हो सकती है, राय कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी तो हम लेंगे, अगर राय कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी, एहतराम अपनी जगह हम कहेंगे उन तक हदीसें नहीं पहुंची, कई इमामों तक हदीसें नहीं पहुंची, कई सहाबा हैं जिनको अपनी जिंदगी में कई अहादीस नहीं पता चली। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा नबी इस्लाम की वफात के 30 साल बाद तक ये फतवा देते थे कि जुनबी शख्स रोजा नहीं रख सकता। 30 साल कौन शख्स फतवा दे रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा हदीसें हैं। हत्ता कि जब सैयदा आयशा तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला अबू हुरैरा पे रहम करे। नबी इस्लाम तो अपनी बीवियों से सोबत करते थे, जुनबी होते थे, और सहरी करने के बाद जब फजर की अजानें हो जाती थी, तुलुए फजर, फिर गुस्ल उतारते थे। तो अबू हुरैरा किस तरह कह रहे हैं कि जुनबी रोज़ा नहीं रख सकता। जब हज़रत अबू हुरैरा को बताया गया, उन्होंने कहा मेरी गलती है, मैं ये अपने फतवे से कहता था, मुझे नबी इस्लाम की हदीस नहीं पता थी। अगर इमाम अबू हुरैरा 30 साल तक डिसीव हो सकते हैं अपने फतवे से, तो बाकी इमाम तशाही कोई नहीं। अल्टीमेटली हमारे पास सोर्सेज हैं क्या? कुरान और सुन्नत। वो कहाँ से आई, हम तक कैसे पहुंची? नहीं तो हम तक पहुंची जी गोरों के प्रिंटिंग प्रेस से। कुरान करीम हम तक कैसे पहुंचा है? गोरों के प्रिंटिंग नहीं। प्रेस से। हज़रत उससे पहले तो कुरान पाक लोगों के पास नहीं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ओहो, वो तो बहुत पीछे चले गए ना। मैं आपको ऑटोमन्स की वो बात उस है। लैंग्वेज में बात कर रहा हूं कि जो आपको समझ आनी चाहिए। 15वीं सदी में जब प्रिंटिंग प्रेस बना है, जी, पहले तो मुसलमानों ने मुखालफत की, ठीक, और वो किसी बुजुर्ग की खिदमत से नहीं बना, एक नॉन मुस्लिम ने बनाया। उसी से साइंस की भी तरवीज हुई, लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी रिसर्च को शेयर किया और यूं साइंस आगे बढ़ी। हम मुसलमानों ने जब इसे अडॉप्ट किया तो आज मेरे पास कुरान इस शक्ल में मौजूद है। इसमें किसी बुजुर्ग की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है,
اس کو کتابی شکل میں اس لیول پہ لانے پہ. جی کیسے کہہ سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں، ثابت کرتا ہوں. اگر آپ کوئی مجھے بزرگ پیش کریں جس نے پرنٹنگ پریس بنایا ہو، جس نے کاغذ کی صنعت ایجاد کی ہو. یہ لوگ قرآن کس طرح لکھتے تھے؟ چمڑوں کے اوپر، کاغذ کے اوپر. اس وقت تو نہیں لکھا جاتا تھا، چھال کے اوپر لکھا جاتا تھا. اور اگر قرآن آپ کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہے جی تو آپ کو کئی کمرے چاہیے تھے. یہ کاغذ کی صنعت مسلمانوں نے بنو عباس کے دور میں جب وزڈم آف حکمہ بنا تو اس کو رشیا سے اور چائنا سے انہوں نے ایکسپرٹس کو بلایا. ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے کاغذ کی صنعت دی. اسی لیے آپ کو حدیث کی کتابیں بھی بعد میں نظر آ رہی ہیں. پہلے اس طرح نہیں تھا، کرائمنگ کے ذریعے چیزیں ٹرانسفر ہوتی تھی. کرائمنگ کے ذریعے جو نالج ٹرانسفر کیا صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے، وہی تو ہم نفع اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ جو بعد کے لوگ کھڑپینچ بنے ہوئے ہیں کہ ہماری کنٹریبیوشن ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کنٹریبیوشن اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ آپ کی غلط بات بھی ہم مانیں، تو پرنٹنگ پریس والے کی کیا کنٹریبیوشن ضرورت ہے سر؟ آپ کے پیچھے کتابیں لا رہا ہے، بے عیب پڑی ہوئی وہ ہے. آپ کو اس مسئلے کا نہیں پتا، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بزرگوں نے آپ کے باوجداد کو یہاں کلمہ پڑھایا نا، یہ چیز جسٹیفائی کرتی ہے کہ ہمارے بزرگ اگر آپ کو کہیں نا قبروں کے آگے جھکو تو آپ جھک جاؤ. تو ہم بتاتے ہیں کہ کسی شخص کا کلمہ پڑھانا یہ اس کے خود ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ورنہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. بریلوی دیوبندی تو اسے گمراہ سمجھتے ہیں. آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ پیچھے شعر لکھا ہوا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہر اس شخص کو جو رسول اللہ کے مقابلے پہ اپنے بابے کو لے آئے. مثلا میں کہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے کریں گے. اور وہ آگے سے کہے کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھار کے ہو. سلطان باہو کا وہ شعر پڑھ دے کہ وہ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے تھے. تو میں کہوں گا کہ بھئی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. نبی نے ہمیں سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دعا میں مدد کے لیے اللہ کو پکارا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایک انبیاء کا دین ہے اور ایک انبیاء کے نام کے اوپر ڈیویٹڈ دین. دیکھیں اس کو نہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جی جی قصہ مختصر اس میں کوئی دو رائے نہیں نا، کوئی دو رائے ہیں. دیکھیں یہ بات ہم صرف مانتے ہیں، ہم ماننے والے اور نہیں مانتے. آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. یہ ڈیڈ ایٹ کی مسجد نہیں ہے، جب سب کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمپیریزن تو بابے کا بنتا ہی نہیں ہے. نہیں پتا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ آپ نے قبروں کو پکا نہیں کرنا، ان پہ عمارت نہیں بنانی اور ان پہ نہیں بیٹھ. آپ بعض اوقات اچھا جی آپ بعض اوقات اپنی گفتگو میں پھکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ پھکی کس بلا کا نام ہے؟ اس کے لیے میرے بھائی آپ پنجابی ہو جائیں پہلے. ویسے پھکی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا، ہے اردو میں بھی پھکی لفظ ہے. یہ آپ مسئلہ 179 میرا دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں مجھ سے 20 چلچلاتے کوشچن کیے گئے ہیں جو میرا خیال ہے عام علماء تو سن بھی نہیں سکتے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں میں سخت ہوں. میں نے ابھی تک یوٹیوب کی دنیا میں اپنے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں دیکھا. جس طرح سے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں اور جس نوعیت کے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں، سر یہ ایک دفعہ کبھی طارق جمیل اور غامدی صاحب کو کر کے دیکھیں تو آپ ان کی وہ جواب ہی نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے یہ گاٹے فٹ ہونے والی بات ہے. تو سر میرا کام پھر ذرا مشکل ہے نا. آپ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا حوالہ مجھے دیتے ہیں. یار وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا جدو جو مٹھی دوائی دینا ہے، میں وہاں سرجن. یار تیرے کو جدو کوئی مریض آندا ہے تو سیدھا چیرا مارنا ہے. بھائی میرے کو لا علاج مریض آندا ہے، ادو چیرے دا ہی ٹائم رہ جاتا ہے. چیرا مار کے پینڈس باہر کاٹ دینا، چیرا ڈالتے ہیں. تو سرجن اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کہیں کہ اس نے تو کبھی چیرا نہیں لگایا، تو ہمیشہ چیرا لگاتا ہے. اور سرجن ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ چیرا لگائے. یہ تو میری ڈیوٹی ہے. میں اختلافی موضوعات لے کے چل رہا ہوں، تو میرے تو ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن میں اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو مجھ سے نہ آپ ایکسپیکٹ کریں. پھکی کہتے ہیں جب یہ پیٹ جو ہے نا اس میں کبھی کوئی غبار وغیرہ اٹھے اور ہاضمہ خراب ہونا تو وہ پھکی اور چورن وغیرہ کھایا جاتا. چورن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. میں نے ایک علمی طور پہ ایک جوک کے طور پہ، اور نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح تو فرماتے تھے. اور میری پرسنل طبیعت بہت جولی ہے، یعنی میں لیکچرز میں تو نظر آتا ہوں نا، ویسے میں یعنی حصے مزاح میری بہت زیادہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو شاید حزب حال سہیل احمد کی جگہ میں چلا رہا ہوتا. تو یہ پھکی کا لفظ ڈیوائز کیا تھا. الزامی جواب اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اسی کے اصول و مبادی پہ جواب دیں. مثال کے طور پر حنفی کہتے ہیں کہ جی یہ رفع الیدین جو ہے نا یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے.
اسی لیے صرف پہلا کریں اس کے بعد نہ کریں. بار بار ہاتھ اٹھانا بے سکونی ہے, یہ وہ کہتے ہیں. اور وہ ایک جعلی روایت لے کے آتے ہیں تفسیر ابن عباس سے. تفسیر ابن عباس تو خود مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان دیوبندی, وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس جعلی ہے. وہ تفسیر ہی جعلی ہے جسے حوالہ لے کے آ کے الیاس گمن صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں وہ تفسیر ہی جعلی ہے جی. ابن عباس کا قول ہے, اور قول کہاں سے نکالا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پا گئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے ابن عباس کا قول ہے خشوع خضوع وہ کرتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے. تو پھر ہم اس میں ان کو پھکی دیتے ہیں, الزامی جواب, اس کا نام پھکی ہے. کہ اچھا یار یہ اگر برباد ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے نا, بعد میں نہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار عید پہ تو تم بھی 6 کرتے ہو فالتو. تو یہ ہوتی ہے پھکی, کہ تمہارے اصول اور مبادی پہ تو پھر تمہاری عید کی نماز خود غلط ہو گئی. اور یہ پھکی دینا اللہ کی بھی سنت ہے جی. سورۃ المائدہ, سورہ نساء آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ آدم کی مثل ہے. آدم کو تو تم خدا نہیں مانتے ہو. آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا, عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آدم کا تو نہ ماں تھی نہ باپ, عیسیٰ کا تو پھر بھی ماں تو تھی نا. اگر عیسیٰ ماں رکھ کے خدا ہے تو بڑا خدا تو پھر آدم ہوا نا, جس کے نہ ماں تھی نہ باپ. یہ الزامی جواب اللہ نے بھی دیا. یہ ہوتا ہے الزامی جواب, پھکی والا جواب. اور اس کو میں نے ایک سائنٹیفک نام بھی دیا ہے. ظاہر ہے سائنس کی فیلڈ کا میکینیکل انجینئر ہوں میں. اس کا نام میں نے رکھا ہے اینٹی وینم. فلاسفیکل آنسر, اینٹی وینم. وینم کہتے ہیں زہر کو, اور کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا, اس کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے. اس کو اس اینٹی وینم اس کے وینم سے تیار کیا جاتا ہے, اور وہ 40 منٹ کے اندر لگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, 40 منٹ کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا جائے, ورنہ کوبرے کاٹ جائے کسی کو, دنیا کی کوئی ویکسین وہ بندے کو بچا نہیں سکتی. امریکہ میں سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں معاملات, اور انہوں نے ہر جنگل کے 40 منٹ کی ڈرائیو کے اندر انہوں نے ویکسینز رکھی ہوئی ہیں. پاکستان میں تو شکر ہے یہ مسئلے نہیں ہیں. میں جب نیشنل جغرافی کو ڈسکوری اور اینیمل پلانٹ دیکھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کہ شکر ہے امریکہ اچ نہیں ہے اس والے نال کہ پاکستانی سارے امریکہ نہیں ٹر گئے. ویسے تو یہ امریکن حکومت ہو تو وہ تو ان کو بھی سنبھال لے گی. یعنی اللہ نے پاکستانی اگر رکھے ہیں, نہ ادھر جنگلوں میں آگ لگتی ہے, ادھر لگ جائے ادھر تو جناب ایک ہوٹل کی آگ جو ہے وہ 3 دن نہیں بجھتی, اور ادھر پورے جنگل اور وہ ہوائی جہازوں کے ذریعے بجھاتے ہیں. وہاں پہ روزانہ کے واسطے لحاظ سے سینکڑوں واقعات سانپ کے کاٹنے کے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو اتنے سانپ نہیں ہیں. یہ تو ہمارے فوجی بھائی جو ہیں اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے فوجیوں کی بھی ایوریج 1 آدھ فوجی روزانہ ڈیتھ ہوتی ہے سانپ کے کاٹنے سے, لیکن وہ اس طرح پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ ایک نیچرل ڈیتھ میں ہی آ رہی ہوتی ہے نا, تو کیونکہ ظاہر بیچارے بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ان کو بھی مشورہ دوں گا, باقی لوگوں کو بھی, کہ دعا یہ لازم کر لیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا ہمارے صبح شام کے اذکار میں. بہرحال بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جی؟ اینٹی وینم سے. تو وہ وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے, تو ہم نے یہ اینٹی وینم رکھے ہوئے ہیں. تو پھر میں الزامی جواب دیتا ہوں, جس طرح میں نے پچھلی دفعہ میرا کلپ ماشاءاللہ میرے کو 3 لاکھ کے قریب تو لوگ دیکھ چکے ہیں. یہاں تو 80-90 لوگوں نے دیکھا تھا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب. تو اس میں دیکھیں میں نے اینٹی وینم دیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یزید کے مسئلے پہ سب سے بڑھ کر رد میں نے کیا. سب سے زیادہ کلپ میرے دیکھے گئے, ملینز آف پیپل نے دیکھے. لیکن جو لوگ ڈاکٹر ذاکر کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بجائے نالائق کہہ رہے ہیں, اس کا نام بگاڑ رہے ہیں, تو پھر میں نے ان کو اینٹی وینم دیا تھا کہ آپ اگر اس غلطی کے اوپر اسے لعنتی ڈکلیئر کر رہے ہیں بجائے اس کی اصلاح کرنے کے, تو سر امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا کوئی ثابت نہیں ہے حضرت حسین کے قتل کا حکم دینا یا خود قتل کرنا, لہٰذا یزید جو ہے اس پہ لعنت کرنے والے پہ لعنت خود لوٹ آئے گی. اب یہ اینٹی وینم تھا. حالانکہ میں امام غزالی کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن جو غزالی کے ماننے والے, میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ جتنے گالی گلوچ کر رہے ہیں یزید کے مسئلے پہ, تو آپ پھر اگر واقعی اصول اور مبادی پہ ہیں نا, تو وہی گالی گلوچ پھر امام غزالی کو بھی آپ کریں اپنے اصول کے تحت. میں تو نہ غزالی کو کرتا ہوں نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو, میں تو دونوں کو غلط کہتا ہوں, علمی اختلاف کرتا ہوں بس. تو اس لیے آپ بھی ذرا یہ نہ دیکھیں آپ کے مطلب کا بندہ ہو تو آپ اس کے پیچھے جو ہے دامت برکاتم عالیہ دوسرا ہو جاتا ہے, لعنت اللہ علیہ.